कुछ अर्सा कबल यहाँ पे 2 हॉर्स मैस्कोट्स बना दिए गए। बुर्ज अल अरब का रेप्लिका जो बन रहा है उस बिल्डिंग को खड़ा करना शुरू कर दिया गया। सेक्टर 1 का काम कर दिया गया, वहाँ पे सरीन विलास बना दिए। उन्हीं को दिखा दिखा के आज तक सब कुछ बेचा जा रहा है। इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। पब्लिक ये जानना चाहती है कि हमने प्लॉट अगर आपसे 10 लाख या 12 लाख का लिया है तो हम उसमें 15 लाख प्लॉट की कीमत से ज़्यादा के डेवलपमेंट चार्जेस क्यों पे करें? ब्लू वर्ल्ड की वैल्यू डाउन क्यों रहती है? अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ बिलाल मिर्ज़ा फिर आपके सामने हाजिर है। और इस बार इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ब्लू वर्ल्ड सिटी हमज़ा आमिर साहब। और इनसे जब आज हम बाके बैठे हैं और बातचीत की है और डिस्कशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पॉडकास्ट में हम हाईलाइट करेंगे उन चीज़ों को जो कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस, मुख्तलिफ इख्तलाफी क्वेश्चन या मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं जिसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी की नेगेटिविटी के हवाले से बात की जाती है। तो उन तमाम तर सवालों के जवाब जो आपके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, आपकी क्यूरीज आ रही होती हैं, आज जो डायरेक्टर ब्लू वर्ल्ड सिटी हैं डायरेक्टली खुद आपको देंगे। तो हम सबसे पहले वेलकम करते हैं हमज़ा आमिर साहब को। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया इसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से हमने बात करनी है। मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ होती हैं जिसके बिना पर क्या होता है कि जो एक अच्छा काम करने वाला है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो आज इस इंटरव्यू के जरिए हम वो नेगेटिविटी क्लियर करना चाह रहे हैं। तो इसमें इंशाल्लाह आपका साथ चाहिए हमें। स्टार्ट करते हैं जो मेरे पॉडकास्ट का सिलसिला है। इसमें सबसे पहले मैं उस शख्सियत के बारे में जानता हूँ जो हमारे साथ मौजूद होती हैं। तो बेसिकली हमज़ा आमिर कौन है, पहले हमें थोड़ा सा ये बताइए। सर, हमज़ा आमिर आप सबका छोटा भाई, आप सबका खादिम है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की सर कोई एक इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है। और मेरे बड़े बात आते हैं कि जॉइंटली कोई भी काम करना हो तो उसके लिए टीम बड़ी ज़रूरी है। तो आई एम जस्ट अ पज़ल इन द जिगसॉ। और मैं एक बेसिकली टीम को कंप्लीट करने के लिए आप कह लें कि हम लोग उनमें से एक किरदार अदा करते हैं। यहाँ पे सारी फैमिली की तरह है, आप सबको जानते हैं। हर किसी का अपना अपना रोल है और उसी में मैं अपना रोल अदा कर रहा होता हूँ। इन टर्म्स ऑफ सेल्स आप सब भाइयों को साथ लेके चलना होता है। उसके अलावा हम लोग ऑपरेशनल मैटर्स को पूरे देखते हैं और पूरे ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने में एक रोल प्ले किया है आप सब भाइयों की सपोर्ट की के साथ साथ और फीडबैक के साथ साथ। सेल्स को अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लेके चल रहे हैं। आप जैसे भाई जो कि जिनका समझते हैं हम कि ये प्रोजेक्ट आप सब भाइयों का भी है, काफ़ी ज़्यादा लोग साथ अटैच्ड हैं, उनको लेके चलना साथ। और साथ में बस यही छोटा सा तारुफ है सर। छोटा सा नहीं, अच्छा खासा तारुफ जो आपने करवा दिया। अच्छा, अब ब्लू वर्ल्ड सिटी की हम बात करेंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों के सामने आता है, क्योंकि जनरल परसेप्शन मार्केट में है कि जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, हम भी ऑन एंड ऑफ लोगों को अपडेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक ये सवालात क्लियर नहीं होंगे तो चीज़ें फिर आगे बढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि ब्लू वर्ल्ड ने बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग कर दी है, बहुत कुछ बेच दिया है, पता नहीं इतनी ज़मीन भी है या नहीं है। तो कितनी लैंड इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई, हम लोगों के पास इस वक्त मौके पे जिसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है वो तकरीबन कोई आप कह लें अब 1 लाख कनाल तक ज़मीन पहुंचने वाली है जिसके ऊपर डेवलपमेंट चल रही है मोटरवे के दोनों तरफ। आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। और उसके अलावा जो पोजीशन में है और आगे बयानों में हम लोगों ने बाउंड की हुई है वो 2.5 लाख कनाल के आसपास है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जिस तरह हम लोगों का प्लान है दोनों तरफ, तो ये फर्दर एक्सपेंड होके इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फिर हम फ्रेश फिगर्स आप लोगों के साथ शेयर किया करेंगे। ये वो फिगर्स हैं जो कि आप लोग इस वक्त आज चाहें तो मौके पे जाके विज़िट करके अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं। तो ठीक। अच्छा, अब आते हैं हम इस तरफ के एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन जो नॉर्मली कहा जाता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो मामलात हैं जो कागजी तौर पर कहलाए जाते हैं, मामलात जिनमें एनओसी भी आता है और दीगर मामलात भी आते हैं, इन तमाम तर मामलात को लेकर एक हाइप क्रिएट की जाती है। बहुत सारे यूट्यूबर, टिकटॉकर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं वो मैदान में आते हैं। किसी भी अचानक से एक सिनेरियो बनता है, कोई नेगेटिविटी फैला रहा होता है, कोई पॉजिटिविटी फैला रहा होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सिचुएशन है ब्लू वर्ल्ड की वो क्या है? सर, इस वक्त हम लोगों ने वैसे रिसेंटली पब्लिक नहीं किया, लेकिन इन द आफ्टर द करंट गवर्नमेंट चेंजेस अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बहुत बेहतर है। और हम लोगों की आप ये समझ लें कि सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों से जितने डिमांड किए गए थे वो सबमिट भी हुए हैं। और उनके फेजेस होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, आप समझते होंगे। तो उनमें से कई मल्टीपल फेजेस समझें क्लियर हो चुके हैं और बिल्कुल आखिरी चीदा चीदा कुछ फेजेस रह गए हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब उम्मीद है
اور خیر کا معاملہ ہو تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھی نیوز شیئر کریں گے انشاءاللہ. سیلز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو بلو ورلڈ سٹی کی فائلز ہیں ان کا جو نل ہے جو ٹوٹی ہے ہمیشہ کھلی رہتی ہے, کبھی بکنگز بند نہیں ہوتی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیا اتنی لینڈ موجود ہے یا کیا طریقہ کار ہے, کیوں سیلز اتنی زیادہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں؟ اچھا سر, اس میں دو تاثر ہیں, میں آپ سے دونوں شیئر کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ ابھی فریش ہم نے سیلز اب آلموسٹ بند کر دی ہوئی ہیں اور فریش سیلز نہیں ہو رہی, اور اب آگے جتنی انوینٹری ہوگی وہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ آن گراؤنڈ اور پوزیشنیبل اور آن میپ ہوگی. اور پہلے بھی ہم لوگ اس میں شفٹ کر رہے ہیں, ایک ٹرانزیشن میں ہیں. اور انیشلی جو ہے کام وہ اوپن فائلز اور بلک فائلز پہ ہوتا ہے, اوپن رجسٹریشنز پہ. تو اس میں جتنے دیکھیں ایک کانسیپٹ ہے, بزنس کے ڈائنامکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے لوگ وہ نہیں سمجھ پاتے کہ اگر فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم نے 2 فائلیں بیچی, ٹھیک ہے, 2 میں سے میچور جو فائل ہو رہی ہے وہ ایک ہو رہی ہے, دوسری فائل اس کے اندر ہم لوگوں نے یا کسی نے ریفنڈ بھائی نے کرانی ہوئی تو وہ ریفنڈ کروا لیں گے, کسی نے مرج کروانی ہوئی تو ہم ان کی مرج کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہم نے وے آؤٹ دیا ہوا ہے ہر ایک پوٹینشیل یوزر کو اور ممبر کو جو ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے. کہیں پہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس جگہ کم ہے اور ہم نے فائلیں اوور سیل کر دی ہیں. آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ ہماری مرجنگ پالیسیز آتی ہیں, ہماری ریفنڈ پالیسی ہے, اور مرجنگ پالیسی کے تھرو زیادہ تر مٹیریل جو ہے وہ واپس کنزیوم ہو کے مرج ہو رہا ہوتا ہے جو پوٹینشیل کلائنٹس ہیں جو کہ اپنی فائلز کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ بزنس ڈائنامکس کی بیسک سی ایک چیز ہے جو لوگ مس کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل کسی نے 5000 اوپن رجسٹریشنز فار ایگزامپل ہماری مارکیٹ میں گئیں, تو وی آر ناٹ لائبل ٹو گیو اے پلاٹ ٹو آل دوز 5000 اوپن رجسٹریشنز. ٹھیک ہے, ان رجسٹریشنز میں سے آدھی مرج ہوں گی, مرج ہو کے جو میچور ہوں گی, جو اپنے فائل کو کنٹینیو کریں گے, ڈیولپمنٹ چارجز کمپلیٹ کریں گے, اپنا پیمنٹ پلان کاسٹ آف لینڈ کلیئر کریں گے, اور پھر ان کو ہم الاٹمنٹ ساتھ میں بیلٹنگ کے پروسیس میں ڈالتے ہیں, اور پروسیس چل رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے, تو ان لوگوں کو انشاءاللہ اینڈ میں ڈلیوری ملنی ہے. اور وی اسٹینڈ بائی آور ورڈ انشاءاللہ کہ جو اپنی فائل کو میچور کرے گا ان کو ڈلیوری ملے گی ہر حالت میں. اینڈ اس کے علاوہ بھی مارکیٹ میں لوگ بہت آرام سے کینسل کر دیتے ہیں فائلز. ہم لوگوں نے کئی دفعہ کئی موقع دیے ہیں, اور ابھی بھی ہم لوگ جو لوگ ملکی حالات کی وجہ سے یا اپنے پرسنل کسی پرابلم کی وجہ سے نہیں کنٹینیو کر پا رہے, ہم نے ہر اس بندے کو وے آؤٹ دیا. ٹھیک ہے, اب اس پر پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ نارملی کہا جاتا ہے کہ جب آپ, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مختلف بلاکس کی جو فریش بکنگس ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. جی سر. لیکن ماضی میں ایک کانسیپٹ یہ رہا ہے کہ ایک بلاک کی بکنگ بند ہوتی ہے تو ایک نیا بلاک لانچ کر دیا جاتا ہے, پھر بکنگ بند ہوتی ہے, پھر کوئی نیا بلاک لانچ کر دیا جاتا ہے, تو وہ کان گھما کے پکڑ لیا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس بارے میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو تھوڑا سا خود بھی مینیج کرنا ہوتا ہے. ابھی الحمدللہ اس ایریا میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہاں پہ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ اسلام آباد کی ایکسپینشن کی بات کریں تو اب نہ ادھر سے روات کے آگے ایکسپینشن رہی ہے, نہ ٹیکسا والی سائڈ پہ ایکسپینشن رہی ہے, نہ بارہ والی ایکسپینشن رہی ہے. تو اب ایکسپینشن ایک ہی سائڈ پہ ہے, موٹر وے کی طرف اور ساتھ میں چکری روڈ کی طرف. تو اگر ہم لوگ ایک بلاک کو بند کرتے ہیں تو وہ اس کی میچورٹی کے لیے بند کرتے ہیں تاکہ وہ بلاک اس کے انویسٹر سیف ہو جائیں اور وہ پروڈکٹ اپنے میچورٹی کی طرف چلا جائے آہستہ. اور جو اگلا اگر ہم کوئی بلاک لانچ بھی کریں تو یا وہ ڈفرنٹ یونیک سیلنگ پوائنٹ کے ساتھ ہوتا ہے یا وہ ڈفرنٹ ڈائنامکس کے ساتھ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ہمارا اوورسیز ہے تو وہ ذرا ایکسکلوسیو پروڈکٹ تھا, اس کے علاوہ واٹر فرنٹ ہے تو اس میں ہم نے واٹر فرنٹ فیچرز کے ساتھ پلے کیا ہوا ہے. اگر عوامی ہے تو وہ ہم نے کاسٹ ٹو کاسٹ ایک طرح سے ذرا ڈیلیور کرنا ہے لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے تاکہ جو لوگ افورڈ کر سکیں چیپ لیونگ یا چیپ ہاؤسنگ. تو وہ اس طرح ہم لوگوں نے ایک پورا پلیٹر بنا کے لے کے چل. ایک سوال جو میرا نہیں ہے, جو سوال موسٹلی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بلو ورلڈ کو نہیں جانتے یا بلو ورلڈ کا کام نہیں کرتے, ان کی طرف سے وہ سوال یہ کہ کچھ عرصہ قبل یہاں پہ 2 ہارس میسکوٹس بنا دیے گئے, برج العرب کا ریپلیکا جو بن رہا ہے اس بلڈنگ کو کھڑا کرنا شروع کر دیا گیا, سیکٹر 1 کا کام کر دیا گیا, وہاں پہ سرین ولاز بنا دی گئی, انہیں کو دکھا کے آج تک سب کچھ بھیجا جا رہا ہے. اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں ہے, پبلک کوشچن ہے, میں نے وزٹ کیا نہیں کہ سب کچھ چھوڑ گیا, آپ اس پہ بات. اچھا سر, میں نا کل ایک بھائی آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے سوشل میڈیا غلط انفلوئنس کرتا ہے نا. ایسا میں نے کہا کہ جی آپ سورس کو ضرور چیک کیا کریں کہ سورس آف انفارمیشن کیا ہے, اور پھر اس سورس کو خود ویریفائی کیا کریں. تو اس چیز کا جواب نا اس کمرے میں بیٹھ کے دیا ہی نہیں جا سکتا. اس چیز کا جواب ہر بندہ اپنی آنکھوں سے سائٹ جا کے وزٹ کرے تو اس کو مل سکتا ہے. سائٹ پہ جو ڈیولپمنٹ دیکھیں گے آپ لوگ, جس سپیڈ سے جہاں جہاں کام ہو رہا ہے, یہ تو وہ چیزیں آپ نے بتائی ہیں جو کہ بہت دور بھی کوئی بندہ بیٹھا ہو تو اس کو نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ 1000 چیزیں چل رہی ہیں سائٹ کے اوپر. تو میرا یہ مشورہ ہے سب کو, جو یہ پبلک کویشچن ہے اور پبلک اوپینین ہے لوگوں کا, کہ ضرور نہ میری بات پہ بھروسہ کریں نہ آپ کی بات پہ بھروسہ کریں, ایک دفعہ جائیں اور سائٹ وزٹ کر کے آئیں. سائٹ وزٹ کرنے کے بعد ان کو اپنے سوالوں کا جواب خود مل جائے گا, بجائے اس کے کہ آپ اور میں اس کمرے میں بیٹھ کے دیں. ٹھیک ہے,
ایک ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے پچھلے دنوں میں ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے. ٹھیک ہے, میں نے کچھ ویڈیوز بنائے, ان ویڈیوز میں بہت ساری چیزیں بتائیں, کچھ جسٹیفیکیشن دی, کچھ کلیئرفیکیشن تھی, اور کچھ جینون معاملات تھے جس کے ذریعے میں نے ڈیولپمنٹ چارجز کے بارے میں سمجھایا. لیکن جو ڈائریکٹر بلو ورلڈ سٹی ہے, ان سے پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہم نے پلاٹ اگر آپ سے 10 لاکھ یا 12 لاکھ کا لیا ہے تو ہم اس میں 15 لاکھ پلاٹ کی قیمت سے زیادہ کے ڈیولپمنٹ چارجز کیوں پے کریں؟ اچھا سر, اس کا نا ایک بڑا سمپل سا جواب ہے میرے پاس کہ پلاٹ آپ 5 مرلے کا اسلام آباد کے اندر لیں یا 5 مرلے کا آپ دینا کے قریب جا کے لیں, ٹھیک ہے, ایسا ہی ان دونوں کو ڈیولپ کرنے کی جو ان کے انفراسٹرکچر کی اور روڈ ورک کی کاسٹ ہے وہ سیم ہوگی. سیم ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ یہ لوگوں کے انڈرسٹینڈ کرنے والا ایک پوائنٹ ہے کہ ڈیولپمنٹ کاسٹ ایک 5 مرلے کے پلاٹ کی ادھر بھی اور جیلم دینا میں یا آپ کراچی چلے جائیں وہاں پہ سیم رہے گی. جو بینیفٹ ہم لوگوں کے پاس تھا شروع سے کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ ندیم بھائی نعیم بھائی کی وجہ سے ایک سستی بائنگ کی, اور اس ایریا میں ان لوگوں کا ہولڈ تھا, ان لوگوں کی ورکنگ تھی, ان لوگوں نے سستی پرچیزنگ کی, وہ ہم نے میکسیمم پوٹینشیل اور میکسیمم پروفٹ کلائنٹس کو پاس آن کیا, جس کی وجہ سے کاسٹ آف جو تھی, کاسٹ آف لینڈ جو تھی وہ سستی پڑی. اور اب لوگ اس کو ڈیولپمنٹ چارجز سے لنک کریں گے جی ڈیولپمنٹ چارجز کاسٹ آف لینڈ سے زیادہ کیوں ہیں. تو بھائی جو پروفٹیبلٹی ہم لوگ پاس آن کر سکتے تھے میکسیمم وہ ہم نے پاس آن کی, جو ریلیف ہم دے سکتے تھے وہ ہم نے دیا. لیکن جو ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے ایک 5 مرلہ, چاہے وہ یہاں ہو, چاہے وہ چکری ہو, چاہے وہ دینا ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہو, وہ کاسٹ سیم رہے گی. یہ لوگوں کی سمجھنے کی سائیکی ہے. میں سوری ٹو کٹ آف یو, اس میں ایک چیز یہ بھی آئی نا, کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں کہا گیا کہ کاسٹ آف لینڈ ہے, ایک نارمل ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا ایک پیپر لگا ہوتا ہے فائل کی بیک سائڈ پہ اس طریقے سے, اس میں کہیں لکھا ہوا سب کچھ, لیکن اس چیز کو کہیں پہ بھی جو ہے کلیئرفائی نہیں کیا گیا کہ ہم آپ سے کاسٹ آف لینڈ بھی ان فیوچر چارج کریں گے, اور پھر اینڈ میں اس کو چارج کیا جا رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہڈن رکھی گئی اور اچانک سے سامنے آیا. اس میں سر میں نا ایک بات کوٹ کروں گا کہ بالکل ہڈن نہیں رکھا گیا تھا. ہر پیمنٹ پلان کے اوپر کاسٹ آف لینڈ بہت اچھے طریقے سے بہت موٹا مینشن تھا. اینڈ ان پاکستان ریئل اسٹیٹ کی آپ ہسٹری اٹھا لیں, کاسٹ آف لینڈ مینس کاسٹ آف لینڈ, کہ یہ آپ کے کاسٹ آف لینڈ ہے, اس کے بعد پوزیشن اور ڈیولپمنٹ چارجز سپریٹ ہوتے ہیں فار ایگزامپل. تو یہ لوگوں کے سمجھنے کی بھی بات ہے تھوڑا سا. اس میں یہ ضرور سمجھ سکتا ہوں کہ ہم لوگ اتنا لو کاسٹ الحمدللہ پروجیکٹ لے کے آئے جو لوگوں کی رسائی میں تھا, کہ ایسے لوگ ہیں ساتھ جنہوں نے ہو سکتا ہے ریئل اسٹیٹ میں پہلی دفعہ انویسٹ کیا ہو, تو ان لوگوں کو ضرور ہو سکتا ہے تھوڑی سی مسکنسیپشن ہوگی ہو. لیکن کہیں پہ بھی ہم نے اپنے اینڈ سے ہڈن نہیں رکھا کسی چیز کو. تو ہم نے ہمیشہ جس نے پوچھا اناؤنس بھی کیا, کہیں پہ بیچ میں کوئی ریئلٹر پلے کر گئے ہو تو اس کا بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہماری طرف سے ہمیشہ کاسٹ آف لینڈ لیبل کر کے ہم لوگوں نے اس کو بھی سیل کیا. عوامی بلاک پر آئے تھے. عوامی بلاک کی بات اگر کریں تو 4.5 مرلے کا پلاٹ ہے, انتہائی مناسب قیمت پہ. کاسٹ آف لینڈ کی بات ابھی تک سامنے ہے, لیکن ڈیولپمنٹ چارجز کچھ سامنے نہیں آئے. کیا اس پر کوئی ڈیولپمنٹ چارجز لیے جائیں گے یا پھر جو ہے وہ اس میں آپ نے پبلک کے لیے کوئی ریلیکسیشن رکھی ہے؟ ہاں سر دیکھیں, ریلیکسیشن ہم نے ابھی والے ڈیولپمنٹ چارجز میں بھی رکھی ہوئی ہے, اور ہم نے اپنی ہر کاسٹ آف لینڈ میں بھی ریلیکسیشن رکھی ہے. سو ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو میکسیمم ریلیف ریلیکسیشن ہم لوگ پاس آن کر سکتے ہوں گے, کیپنگ ان مائنڈ دا وائبلٹی آف دا پروجیکٹ, کہ وہ ایک سیلف سفیشینٹ پروجیکٹ ہو جو کہ ڈلیوری کی طرف میچور ہو سکتا ہو, وہ ہم ہمیشہ ریلیکسیشن آپ لوگوں کے لیے رکھیں گے, جنرلی اپنی ساری عوام کے لیے اور اپنے ممبرس کے لیے. لیکن ڈیولپمنٹ چارجز ضرور ہوں گے سر, وداؤٹ ڈیولپمنٹ چارجز پر ڈسکاؤنٹ بھی آپ نے آفر کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن کی طرف آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ آفرز ہیں, وہ کیا؟ کافی ریلیف ہیں ان کے لیے. 1 سال کی بجلی فری ہے, اس کے علاوہ ان کے لینٹر اور گرے اسٹرکچرز پہ ڈسکاؤنٹ ہے, پھر گیس کے اوپر ڈسکاؤنٹس ہیں, ڈیزائن اور اس کے اوپر ڈسکاؤنٹس ہیں. ایک پراپر پورا نوٹیفیکیشن ہے اس میں ڈیٹیل میں ڈسکاؤنٹس جو مجھے ابھی موقع پہ یاد آئے میں نے وہ آپ سے شیئر کیے ہیں. پر مرلہ کچھ ڈیولپمنٹ چارجز کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ ہے. تو ریلیف ہم نے اپنے اینڈ سے فل پاس آن کیا ہوا ہے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جو کہ سیریس ہیں کنسٹرکشن کے لیے آن سائٹ. ٹھیک ہے, سوسائٹی بن گئی ہے, کافی کام ہو رہا ہے وہاں پہ. میں اگر اپنی بات کروں جو ہم وزٹ کرتے رہتے ہیں, آئے دن کہیں نہ کہیں وزٹ ہوتا ہے, تو کافی کام وہاں پر ہو رہا ہے. لیکن سوسائٹی آباد کرنے کے لیے بھی کچھ پلاننگز ہوتی ہیں, کیونکہ سوسائٹیاں بن جاتی ہیں آباد نہیں ہوتی. تو اس کو آباد کرنے کے لیے اب کیا پلاننگ ہے؟ ٹی بی ڈی آیا ہمارے پاس, اس میں کنسٹرکشن کا کہا گیا, لیکن کنسٹرکشن اس لیول پر ابھی سٹارٹ نہیں ہو پائی. سیکٹر 1, سیکٹر 3, 4, 5, 6 ان میں چلے جائیں, اوورسیز بلاک کے سیکٹر 1 میں چلے جائیں, تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو پبلک کی طرف سے کی جانی ہے, جو اپنے گھر بنائے جانے ہیں, وہ زیادہ نہیں ہو پا رہی. اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی گئی؟ اچھا سر, ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے اور چکری روڈ پہ آبادی شفٹ نیچرلی ہونی ہے. میں نے جس طرح آپ سے پہلے ذکر کیا کہ اسلام آباد کی ایکسپینشن کا کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہے, پنڈی اور اسلام آباد ٹوئن سٹیز کی ایکسپینشن اب اسی طرف انشاءاللہ ہونی ہے.
تو ود دا پیسج آف ٹائم میرے خیال سے تھوڑا سا ایک ٹرانزیشن لگتا ہے اس پیریڈ میں. ہم لوگ اپنی طرف سے ایفرٹس کر رہے ہیں, ساری بیسک فیسلٹیز جو ہیں ہاؤسنگ کی وہ ساری آ جائیں گی بہت عنقریب. فورسز اسکول آباد ہوا ہوا ہے, وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. کچھ ہم لوگوں کی ایک ایسی ہم لوگ یونیک چیزیں لے کے آ رہے ہیں جو کہ میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی اور ہاؤسنگ پروجیکٹ آفر کرے گا. فار ایگزامپل آپ واٹر پارک کا پروجیکٹ اٹھا لیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کا واٹر پارک پورے پاکستان میں کہیں پہ نہیں ہے. اور اس کے لیے ابھی ریسنٹلی بھی ہماری ٹیم چائنا وزٹ پہ گئی ہوئی تھی. اس کے علاوہ ایک دو اور ایم او یوز کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں جو کہ ہو گئے ہیں الحمدللہ, وہ بھی پائپ لائن میں چیزیں چائنا ریل کے ساتھ اور اس طریقے سے. تو ہم لوگ اپنی ایفرٹس کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ, اور وہ ایفرٹس ایسی ہوں گی کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ رورل سٹی میں جو آپشنز دی جائیں گی وہ مشہور ہوں گی, اور ان کے ساتھ ساتھ پھر آٹومیٹیکلی انشاءاللہ پبلک کا رجحان زیادہ سے زیادہ ادھر آ کے آبادی میں ہو جائے گا انشاءاللہ. اینڈ اٹس اے میٹر آف ٹائم انشاءاللہ. آپ 2-3 سال میں دیکھیے گا کہ کیسے خود ہی وہاں پہ فراوانی لوگوں کی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے آپ کا جس میں آپ نے کہی بات چیت کی. جب یہ بلو ورلڈ سٹی لانچ ہوا تھا 17-18 کے آس پاس کے ایریا میں, ٹھیک ہے, 2017-18 میں جب یہ لانچ ہوتا ہے, آتا ہے مارکیٹ میں کام کرتا ہے, ایک ٹینٹ جو تمبو ہوتا ہے وہاں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے سائٹ پر, اور آج ماشاءاللہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے, اور اسلام آباد میں بھی آفس نظر آ رہا ہے, پنڈی میں نظر آ رہا ہے, لاہور میں نظر آ رہا ہے, کافی سارے آفسز ہیں بلو ورلڈ کے, اور اس کے علاوہ ادر سیٹ اپس بھی بہت سارے ہیں. ان سب کے ہوتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اسی دوران جو مختلف اور پروجیکٹس ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں, جن میں ہمارے پاس بڑے بڑے نام آتے ہیں, پاک فیو سٹی کا کر لیں آپ, اس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی کا کر لیں, ارد گرد کے اور پروجیکٹس کر لیں, انہوں نے کچھ نہ کچھ بنایا اور اپنی مارکیٹ کے اندر اپنے آپ کو سسٹین کیا, اور اس کے بعد اپنی پروڈکٹ کی ایک ویلیو بنا دی. بلو ورلڈ کی ویلیو ڈاؤن کیوں رہتی ہے, یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. اچھا, اس کا نا سر 2-3 ٹیکنیکل جواب ہیں. ایک یہ کہ ویلیو ڈاؤن, ایک تو ریسنٹ ایک اکنامک سلم آیا, آپ کو اندازہ ہے, اس سے پہلے جو سیکٹر 1 2 3 4 میں تھی الحمدللہ وہ سارے پروفٹیبلٹی بھی, ابھی بھی پلاٹس پروفٹ میں ہی سیل ہو رہے ہیں. پہلے وہ پروفٹیبلٹی ریشو زیادہ تھا, ابھی لیکن وہ مخصوص ایریا ہے, مخصوص ایریا جہاں کہ ابھی ڈیولپمنٹ زیادہ ہوئی ہو رہی ہے. اچھا, اور انشاءاللہ ود دا پیسج یہ جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں نا اتنے بڑے پروجیکٹس میں, ان کا آپ کو ایک ٹائم فریم کا اندازہ ہونا چاہیے خود بھی. آپ بیریا اٹھا لیں, آپ نے پارک ویو کا ذکر خود کیا, آپ پارک ویو اٹھا لیں, آپ کیپٹل اٹھا لیں, آپ ان کمپنی کی ہسٹری دیکھیں, ان کا ٹائم لائن یا ٹائم لیپس دیکھیں کہ کتنے عرصے بعد وہاں جا کے پروفٹیبلٹی آئی. آپ پارک ویو کی بات کرتے ہیں, پارک ویو بھی اب وہ بھی ایک سائڈ ایریا ہے, کافی دور ہے. سائڈ ایریا کے علاوہ آپ ان کا یہ دیکھیں, ہسٹری دیکھیں گے وہ شروع کب ہوئے تھے. آپ پھر بیریا کی ہسٹری دیکھیں گے, بیریا کب شروع ہوا تھا. آپ کیپٹل کی ہسٹری دیکھیں گے, کیپٹل کب شروع ہوا تھا. پھر آپ نے خود ذکر کیا کہ بلو ورلڈ سٹی 18-19 میں شروع ہوا. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. آپ وہ ٹرانزیشن اور اس ٹائم پیریڈ کو آپس میں ریشو وائز میچ کر لیں, ٹھیک ہے, اور ریٹرن کے ساتھ میچ کریں انشاءاللہ. اگر پھر کوئی کمی آئی دین وی آر لائبل. اس ٹائم کو اٹھاتے ہیں, تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ بلو ورلڈ سٹی وہ کون سا سن ہوگا, وہ کون سا سال ہوگا جب ہم دیکھیں گے وہاں پر ایک لائف سٹارٹ ہو چکی ہوگی, وہاں پہ لوگوں کے گھر بن چکے ہوں گے, ایک ایکٹیویٹی چل پڑی. سر میرے خیال سے انشاءاللہ ان دا نیکسٹ کپل آف ایئرز میکسیمم آپ لوگوں کو وہاں فل فلیج لائف نظر آئے گی. وہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہوئی ہے, مختلف سیکٹرز میں شروع ہوئی ہوئی ہے, ڈسٹرکٹ 1 میں, ڈسٹرکٹ 2 میں ہو رہی ہے, پھر جنرل بلاک کے سیکٹر 4-6 میں انشاءاللہ بھی ہم نے پوزیشن دینا ہے اس سال. یہ جو ارلی لوکیشن والے بھی آئے ہیں ان کو بھی ہم نے ریلوکیٹ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے اس سے بھی فائدہ بہت ہوگا کہ جتنے سیریس لوگ ہیں وہ اب الحمدللہ فرنٹ پہ آ جائیں گے, اور ان لوگوں کو ہم لوگ قبضہ دیں گے, اور ان لوگوں کی بھی وہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. ریلوکیٹ جو کیا اس سے بڑا فائدہ جو ہوا ہے, ریلوکیٹ جو کی ہیں. تو انشاءاللہ میرے خیال سے سال 1.5-2 میں بھی آپ کو ڈائنامکس ٹوٹلی ایک نئے ڈائنامکس نظر آئیں گے سائٹ کے اوپر. اینڈ ود اس کے ساتھ ساتھ نا کچھ اور چیزیں بلال بھی جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. واٹر پارک کے اوپر جس لیول کا کام ہو رہا ہے میرا نہیں خیال ابھی تک کسی کو بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہم لوگ چائنا سے پورا امپورٹ کر رہے ہیں, اس کی مینوفیکچرنگ جس طرح ہو رہی ہے, چائنیز سپروائزر سائٹ پہ کھڑے ہو کے خود اس کا سول ورک سارا کام کروا رہے ہیں. اور رہی بات اس کی کمپلیشن کی, میرے خیال سے ان دا کمنگ ایئر انشاءاللہ ٹورڈز دا اینڈ آپ کو رائڈز یہاں پہ فنکشنڈ نظر آئیں گی, لمیٹڈ رائڈس, یعنی کہ ساری نہیں تو انشاءاللہ ہم نے کچھ نہ کچھ رائڈس فنکشن کر دینی ہے. جس دن سر انشاءاللہ عنقریب یہ اس طرح کے 2-4 فیچرز اور آپ کے جو آپشنز ہیں یہ میچور ہو گئی, اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ پھر آپ کو کیا نظر وہاں پہ ٹریفک آتی ہے. انشاءاللہ بڑے بول نہیں, لیکن جتنے لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, انشاءاللہ ان دا اسپین آف نیکسٹ کپل آف ایئرز ہم لوگ ایسی چیزیں لے کے آئیں گے اپنے پروجیکٹ کے اندر جن کی فاؤنڈیشنز ہم نے رکھ دی ہوئی ہیں کہ لوگ باہر جانے کی بجائے بلو ورلڈ سٹی آ کے انشاءاللہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے سورسز انجوائے کیا کریں گے. اچھا, لیجنڈ انکلیو کی طرف ہم جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک جو آپ نے انٹرٹینمنٹ کی بات کی, پاکستان سے باہر جاتے ہیں لوگ,
واٹر فرنٹ جب بلاک لانچ ہوا تھا اس وقت کہا گیا تھا کہ واٹر سپورٹس ایکٹیویٹیز یہاں پر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور پیرا گلائڈنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں بہت کچھ وہاں پہ اس طرح کا آنا ہے, لیکن واٹر فرنٹ سے کچھ بڑی خبر یا کچھ نیوزز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی. کیا وجہ ہے اس کے سلو ہونے کی, یا پھر کچھ خاموشی سے کام چل رہا ہے, وٹ ایور کچھ بھی ہے اس میں؟ 2-3 ریزنز ہیں کہ ایک تو پہلے وہ بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں واٹر اسٹریم تھی تو وہ جوائن نہیں تھا, Join نہیں وہ تھا. جوائن فریشلی ہو رہا ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ واٹر فرنٹ لانچ ہوا ہے 22 میں ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ایگزیکٹلی ابھی ایسا اس ہی کی کاسٹ آف لینڈ بھی میچور نہیں ہوئی, اس کے اندر کوئی ہم نے ارلی بیلٹ پوزیشن نہیں اناؤنس کیا, کیونکہ وہ اپنا نارمل کاسٹ آف لینڈ کا 4 سال کا پیمنٹ پلان چل رہا ہے, اس کے اندر کوئی ایڈوانس پیمنٹس بھی ہم لوگوں نے نہیں لی ہوئی زیادہ, آپ لوگوں کو اندازہ ہے ہی. تو اس لیے اس کو ہم اپنے انشاءاللہ جب تک اس کی کاسٹ آف لینڈ کلیئر ہوگی اور وہ ڈیٹیل میں بیلٹ میں جائے گا اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ چارجز بھی انکلوڈ ہو جائیں گے, تو تب تک آپ لوگوں کو وہ جگہ انشاءاللہ وہاں پہ کام ہوتا ہے اور وہاں پہ پراپر ایکٹیویٹی نظر آئے گی. ابھی بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو نئی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے, اس کے لیے ابھی آپ کو باہر سے گھوم کے جانا پڑتا ہے. گھوم کے جانا اس ایریا میں بھی مشینری کافی چل رہی ہے, لیکن لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے کیونکہ اس کی ایکسیس ابھی دوسری سائڈ سے, تو وہ ایکسیس بھی انشاءاللہ ان قریب کھل جائے گی, تو وہ آپ لوگ یہیں سے جا کے ایکسیس کر کے اس کی ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں. کام اس ریجن میں بھی چل رہا ہے. اگر ان قریب کوئی سائٹ وزٹ ہوا ود ریالٹس تو میں میک شیور کروں گا کہ ہم لوگ اس ایریا کو. ٹھیک ہے, اچھا اس ایریا کی جو ہمارے لوکیشن اس کے بارے سے ہم بات کرتے ہیں کہ نارملی بلو ورلڈ سٹی کے جب ہم وزٹ کرنے جاتے ہیں اس وقت, تو ایک تو مین گیٹ ہے اس کا جو کہ بلو کلر کا اوپر گلوبس وغیرہ کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے, آگے اوورسیز بلاک کا گیٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن عوامی بلاک ہو گیا یا پھر دوسرے کچھ ایسے بلاکس ہو گئے جیسے واٹر فرنٹ ہو گیا, ان کی ایکسیس دوسری سائڈ سے. تو ان تمام تر کے لیے یہ بتائیے کہ جو مین گیٹ ہے, کیا یہ مین گیٹ ان فیوچر ایسا کنیکٹنگ ہوگا تمام تر ایریا سے کہ تمام تر بلاک اس کے انڈر کاؤنٹ ہو؟ دیکھیں میں نا ابھی DH2 میں رہتا ہوں, DH2 کے بھی 7 گیٹ ہیں, ٹھیک ایگزیکٹلی ہے, ایسا ہی اور وہ ہر گیٹ اس کو ہر ڈفرینٹ روڈ کے ساتھ کنیکٹ اور ایکسیس دے رہا ہوتا ہے آلموسٹ, ٹھیک ہے. کسی کی روات یہ سے میں نے سوال میں سوری ٹو کٹ آف, یہ سوال میں نے اس لیے کیا, لوگ کہتے ہیں کہ یار اس یہ بلو والی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر ہمیں گھر ملے گا یا باہر ہوگا, نہیں اندر ہوگا انشاءاللہ, کہ آپ ٹینشن نہ لیں, آبویسلی اندر ہوگا. ہم لوگوں کی جو گیٹس ہیں ادھر بلو ورلڈ کے بھی الحمدللہ اب بھی 7-8 گیٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر گیٹ پہ آپ جائیں تو آپ کو کام بھی نظر آ رہا ہوگا اور آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کی ایک ڈفرینٹ ایکسیس کسی جگہ سے مل رہی ہے. ڈیفینس روڈ سے ہماری 2 ایکسیس ہیں جو کہ اسپورٹس ویلی کے لیے یوز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. چکری روڈ سے ہماری 3 سے 4 ایکسیس ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے بات کی عوامی کی, وہ انشاءاللہ پرلی طرف آئے گا, ہوگا وہ بھی بلو ورلڈ سٹی, اور ادھر اس سے بہتر انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اس سائڈ پہ, مطلب لیکن وہ زیادہ آنے والے ابھی نہیں, زیادہ نہیں, انشاءاللہ ہم لوگ کوشش ہوگی جس طرح ابھی ہم لوگوں نے کٹ ڈاؤن کر کے, ابھی بھی میرے خیال سے آپ پورے پاکستان میں کوئی پروجیکٹ اٹھا لیں, اگر کسی پروجیکٹ کے ڈیولپمنٹ چارجز ہم سے کم ہو تو آئی چیلنج یو کہ ہم اپنے اور کم کر دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کرنٹ ڈیولپمنٹ چارجز پورے پاکستان میں کسی بھی ایک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اٹھا لیں جن کا ڈیولپمنٹ ہمارے قریب بھی ہو انفراسٹرکچر کی. کوئی شخص گھر بنانا چاہتا ہے, سر ایک جنرل کوشچن, کوئی شخص گھر بنانا چاہتا ہے, کاسٹ آف لینڈ پوری پے کر چکا ہے, ڈیولپمنٹ چارجز بیئر نہیں کر پا رہا, اور وہ چاہتا ہے کہ میں گھر یہاں پر بناؤں, اس کے لیے کوئی فلیکسیبلٹی, کوئی ایسا یا کوئی ایسا پلان؟ ہم لوگوں نے کاسٹ آف یہ جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں ان کے بھی پلانز ایشو کیے ہیں. ایک یہ کہ کوئی بندہ اپ فرنٹ پیمنٹ کرے تو اس کے لیے علیحدہ ڈسکاؤنٹ ہے, کوئی APR کی فیسلٹی کے تھرو مرج کرا لے اس کے لیے علیحدہ ڈسکاؤنٹ ہے, کوئی 2 سال کا پیمنٹ پلان پے کرنا چاہے اس کے لیے علیحدہ ہے, اور ایون یہ کہ کچھ آپشنز میں ہم لوگ ہیومینیٹیرین بیسس میں 4 سال تک کا بھی پیمنٹ پلان دے رہے ہیں. تو وی آر ڈوئنگ آر بیسٹ کہ پروجیکٹ کی سسٹینیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی ڈیلیوری کو زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں اور لوگوں کے لیے کمپنسیشن اور ریلیکسیشن دیں. لیجنڈ انکلیو آن اگر کوئی بہت امپورٹنٹ کیسز بھی آ جائیں آن ہیومینیٹیرین بیسس, ہم لوگ کیس ٹو کیس اس کو دیکھ لیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیجنڈ انکلیو میں آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز کے ساتھ, کاسٹ آف لینڈ کے ساتھ پورا اناؤنس کیا ہے کہ آپ یہاں پر لیں, گھر بنائیں, اور اس کے لیے آپ نے کہا ہے کہ تمام تر ایریا آلموسٹ پوزیشنیبل ہے. تو اس میں آپ کے کون کون سے جو انکلوجرز ہیں جو کہ پوزیشنیبل ہیں, کون کون سے ایریاز ہیں؟ آلموسٹ ہمارے 11 انکلوجرز ہیں جو کہ فرسٹ فیز میں ہم لوگ لے کے آئے ہیں, اور آل آف دوز 11 انکلوجرز کین بی وزٹڈ ایٹ سائٹ. آپ موقع پہ وزٹ کر سکتے ہیں. ان کی پوزیشن جو ہوگا وہ انشاءاللہ 4-5 مہینے یا 3 سے 4 مہینے کے اندر ان کا پوزیشن بھی ہو جائے گا, وہاں پہ کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے. اور پیمنٹ پلان اس کا 4 سال کا بہت آسان پیمنٹ پلان ہے, اور انکلوسیو آف ڈیولپمنٹ چارجز ہے تاکہ کسی کی کوئی گلا نہ رہے کہ جی پہلے نہیں اناؤنس کیے گئے. اور بالکل پرائم ایریا, آپ وزٹ کریں موقع پہ تو یو ول نو کہ کتنی پرائم لوکیشن پہ لیجنڈز انکلیو ہم ٹھیک ہے. لے کے آ رہے ہیں. اب جب آپ نے یہ لانچ کیا 35,000 اور آئی تھنک سو میں 35 سے 36,000 لاکھ روپے کا آپ کو وہاں پہ 6 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ ود ڈیولپمنٹ چارجز ملتا ہے. تو
تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے پرچیزنگ کی ہے اور انہوں نے یہاں پہ 22 لاکھ روپے کے اسپورٹس ویلی کے پلاٹ لیے ہیں, تو وہ یہ نہیں سوچتے ہوں گے یار ڈیولپمنٹ چارجز ہمارے 22 لاکھ والے اسپورٹس ویلی پہ جب لگ رہے ہیں تو وہ تو کاسٹ کہاں سے کہاں جا رہی ہے, تو یہ والے تو فائدے میں رہ گئے جو بعد میں آئے. موسٹلی جو اسٹارٹنگ لوگ ہوتے ہیں ان کو بینیفٹ ملتا ہے. اس میں دیکھیں ایک چیز مس کر جاتے ہیں لوگ اکثر, یہ کہ ہم لوگوں نے ڈیولپمنٹ چارجز پہ بھی ڈسکاؤنٹ دیے ہوئے ہیں اور اسپورٹس ویلی میں ہم لوگوں نے اور بھی بہت ڈسکاؤنٹس دیے ہوئے ہیں. تو آپ وہ ڈسکاؤنٹس جب ایڈ آن کریں گے نا تو آپ کو اس 36 سے بہت پراپر کیلکولیشن کے ساتھ, ہاں جی کیلکولیشن کے ساتھ چل رہے ہیں آپ کو. یہ کیلکولیشن تو آپ کو ہم سے بہتر پتہ ہونی چاہیے. بالکل معلوم ہے, دیکھیں لوگوں کو کلیئر ہونا ضروری ہے. وہ اس میں زیادہ انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو اس میں اب ہم لیجنڈ انکلیو کی طرف اگر جاتے اور ہیں, سر ہم اپنا کوئی بھی ایک بلاک کسی دوسرے بلاک کی وجہ سے ڈی ویلیو کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. تو اس لیے یہ بات بھی لوگوں کو بھروسے میں ہونی چاہیے, پتہ ہونی چاہیے انشاءاللہ. اوورسیز میں اگر ہم جاتے ہیں تو اوورسیز بلاک کے اندر ڈسٹرکٹ 1 کے بعد جو اگلے اس کے ڈسٹرکٹس ہیں وہ کب تک پوزیشنیبل ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ ڈسٹرکٹ 4-5 تک تو بالکل عنقریب ہم لوگ کر دیں گے ابھی, اور اس کے بعد باقی بھی ود ان کپل آف منتھس ان ایریا پہ بھی بیسک انفراسٹرکچر کا کام چل رہا ہے, اور وہ بھی آنے والے. دیکھیں سر یہ ایک ٹرانزیشن ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس اسکیل کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کبھی بھی 2-3 سال کے اندر ڈیلیور نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اور آپ کو اکنامک چیلنجز جو پاکستان میں فیس کر رہے ہیں, آپ لوگ خود ایز بزنس مین, آپ کے ممبرز, یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ اینڈ ان کانٹیکسٹ آل آف اٹ, ٹھیک ہے. تو بیچ میں آپ کی کیپٹل آپ کا 10 دن بند رہتا ہے ہر مہینے, ٹھیک ہے. دیر آر اے لاٹ آف چیلنجز بینگ فیسڈ رائٹ ناؤ نا, کوئی اسٹیبل اکنامک اینڈ بزنس کنڈیشنز یا فیوریبل بزنس کنڈیشنز نہیں ہیں. تو لیکن اس کے علاوہ دس از نو جسٹیفیکیشن, انشاءاللہ ہمارے اینڈ سے آپ کو کبھی بھی کام میں کوئی کمپرومائز نہیں ملے گا. آخری کپل آف کوشچنس میں ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. ایک چیز یہ جانیں گے آپ سے, کہتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی ایک بہت بڑا اسکیم, بہت بڑا فراڈ ہے کہا جاتا ہے یہ, اور یہ عنقریب ایسا چونا لگا کے لوگوں کو جائے گا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے یار کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو اس پرسیپشن کے لیے آپ کیا آنسر کریں گے؟ سر میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں کی ویسے ہی سائیکی سنس دا اسٹارٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہو تو بجائے اس کے کہ ان کو کوئی سپورٹ دی جائے یا ان کا کوئی کانفیڈنس بڑھایا جائے یا ان کو کسی بھی لیول پہ سپورٹ کی جائے, ان کو اوپر پہلے کیچڑ ہی اچھالا جاتا ہے. تو وہ اس لیے ہم اس کو پارٹ آف آر گروتھ سمجھتے ہیں اور پارٹ آف آر فلائٹ سمجھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مشکلات ہم نے فیس کی ہیں ان سے ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں گروتھ ہی ملی ہے. تو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں سر, ٹائم ول ٹیل. اور ہم لوگوں کی ڈیڈیکیشن, آنیسٹی, اویلیبلٹی موقع کے اوپر موجود ہیں, اور ہم لوگ یہیں بیٹھے ہیں. جب آپ نے وزٹ کرنا ہو ہم ادھر انہی دفتروں میں بیٹھتے ہیں اور یہیں پہ ہیں, اور ہم نے اس شہر کو, اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جانا. ہمارا بلو ورلڈ سٹی کو فائنل اینڈ گول نہیں ہے, اینڈ گول بندے کی زندگی کے اس سے بڑھ کے ہوتے ہیں. تو ہمارے اینڈ گول بھی اس سے بڑھ کے ہیں, اور یہ ڈلیوری جو ہے یہ انشاءاللہ ایک لائبلٹی ہے جو کہ ہم نے پوری کر کے اپنے باقی مقاصد کے اوپر بھی کام کرنا. تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ اونلی ٹائم ول ٹیل. اچھا, حمزہ عامر کی ذات کے حوالے سے کچھ سوال ہیں, 2 سوال ہیں, اس کے بعد ہم ختم کر دیں گے. سر کہ حمزہ عامر اگر پارٹ نہ ہوتے بلو ورلڈ سٹی کا, ٹھیک ہے, لیکن یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی سوسائٹی ہے, بن رہی ہے, نظر میں آ رہی ہے, اور انویسٹمنٹ کا مائنڈ بنتا ہے یا خریدنے کا مائنڈ بنتا ہے, بلو ورلڈ سٹی کے کس بلاک کی طرف جاتے, کس بلاک میں انویسٹمنٹ کرتے, کیا کرتے؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ بجٹ کیا ہے. اگر تو میرے پاس بجٹ ہو تو میں اسکول ایونیو کمرشلز کے اوپر جاؤں, اور وہ موقع کے اوپر پوزیشنیبل چیزیں آپ لے کے ڈیولپ کر کے ان کو, اور وہاں کی مین پوری آرٹریز کو کنیکٹ کر رہے ہیں. اسکول وہاں پہ بن چکا ہے تو میں کمرشلز میں ادھر جاتا, اسکول ایونیو کمرشل میں. اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے سے پوچھیں ان ٹرمز آف ریزیڈینشیل, تو میرا خیال ہے کہ میں اسپورٹس ویلی والی سائڈ پہ جاتا. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ وہ ڈیفینس روڈ کے ساتھ الائنڈ ہے, اور وہاں سے چکری روڈ کی بھی ایکسیس ہے, اور وہاں سے رنگ روڈ کی بھی ان فیوچر بہت نیئر بائی ایکسیس ہے. تو کیپنگ ان مائنڈ میں آئی گیس کہ بلو ورلڈ کی طرف جاتے ضرور. جی ضرور جاتا, کیوں نہ جاتا. لیکن اس میں نا میں سمجھتا ہوں سر کہ ایز اے ممبر, as a client and as an investor and as a realtor and as a developer we need to understand the dynamics of every investment we make. ٹھیک ہے, بلو ورلڈ سٹی کوئی بہت شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ایز این اینڈ یوزر نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک حقیقت ہے, اٹس اے ڈیولپنگ پروجیکٹ, اور ہمیشہ ریٹرن ڈیولپنگ اسٹیٹ میں ہی آپ انویسٹ کریں تو لانگ ٹرم آپ کو ریٹرن آتا ہے. ہمیشہ آپ کے باپ دادا یا ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار کاش دادا ابو نے یا ابو نے نا بیریا میں اس ٹائم پہ پلاٹ لے لیا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی بلو ورلڈ کا وہ ٹائم ہے, اور اس کا ریٹرن
اسی طرح آنا ہے 5 8 10 12 سال بعد کہ یار وہ کاش ہمارے ابو نے بھی لے لیے ہوتے بلو ورلڈ میں 4 پلاٹ نا. تو یہ ایک سٹیج ہوتی ہے. تو اگر آپ نے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ پہ جانا ہے اور آپ کے پاس فنڈز ہیں تو آپ ادھر لیں. لیکن اف یو وانٹ ٹو انجوائے گین وتھ شارٹ انویسٹمنٹ ان دا لانگر رن اینڈ آپ نے رسک لینا ہے, دین بلو ورلڈ سٹی از فار یو. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرنس سمجھنا ضروری ہے میرے خیال. حمزہ عامر بلو ورلڈ کا پارٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو کیا ہوتے ہیں سر بزنس ہی کرتے ہیں. ماموں بھی بلو ورلڈ نہ چلا رہے ہوتے پھر کیا کرتے؟ پھر بھی بزنس ہی کرتے. میرے خیال سے میں ایکسپورٹ کی طرف جاتا. میں ایکسپورٹ انڈسٹری میں کوئی کام کرتا. میرے والد صاحب ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں اور آئی تھنک کہ ایکسپورٹ میں کوئی پروڈکٹ آئیڈینٹیفائی کرتا اور اس کو ڈیولپ کر کے اس کی اچھی سی مارکیٹ, اس کو مارکیٹ کر کے میں ایکسپورٹ کرتا. اس لیے نہیں کہ فار دا سورس آف لائیولیہڈ اونلی, بٹ بیکاز ایکسپورٹ سے نا آپ کے ملک کی اکانومی کو, آپ کے جی ڈی پی کو, آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ یہ بیلنس آف پیمنٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کو فائدہ ہوتا ہے. ساتھ میں یہ کہ آپ ریمیٹنس لے کے آتے ہیں ان ادر کرنسی, تو آپ کی انٹرنیشنل ویلیو میں آپ کی کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. So that would have eventually contributed to the economy of Pakistan. So if I was never doing real estate, I would have definitely, اور ابھی بھی میرا پیشن ہے, انشاءاللہ زندگی دئی تو موقع ملا اس کی ڈلیوری کے بعد تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ایکسپورٹ کا کام ضرور کروں گا. میرا بہت پیشن بھی ہے اور خواہش. آج بہت سے لوگ فیئر اینڈ ریئل پراپرٹی کے پلیٹ فارم سے حمزہ عامر سے ملے ہیں سر, ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں؟ فیئر اینڈ ریئل کی میرے خیال سے بلال بھائی آپ لوگوں نے بہت کم عرصے میں بہت اچھا نام بنایا ہے. تھینک یو. اور میرے خیال سے کہ ٹرانسپیرنٹ سروسز لے کے چل رہے ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے بھی. تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا اس حالات میں کہ جہاں پہ آپ کو اچھے پروجیکٹس مارکیٹ اور سیل کرنے کی اپرچونیٹی مل رہی ہو, تو دیٹ از ویری ریئر رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, اینڈ آپ کے اونرز پیشنیٹ ہوں اور آپ کے اونرز نے ان ٹف اکنامک سچویشن میں بھی آپ کے اپنے پلیٹ فارم کو اور اپنے سسٹم کو بچائی رکھا ہو. تو میرے خیال سے یہ ریئر ہے اس مارکیٹ میں نا, یعنی کہ کر رہے ہیں لوگ اور بھی, لیکن آپ لوگ بھی اچھی انرجی کے ساتھ کر رہے ہیں. ڈیلی اور مٹیریل آ رہا ہے, مارکیٹنگ ہو رہی ہے, آپ لوگ اور پروجیکٹس بھی آئی ایم شیور اور پروجیکٹس کے اوپر بھی ورکنگ کرتے رہتے ہوں گے. تو میرے خیال سے پلیٹ فارم ہونا چاہیے بندے کے پاس. اور پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ نا آپ کے جس طرح میرے بڑے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے, ان کے ساتھ جب بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے نا تو آپ کا مائنڈ لائن ہوتا ہے, آپ کی صلاحیت ذہن کی ایسی کھلتی ہے جو آپ نے پہلے نہیں اسیس کی ہوتی کہ اچھا یار میں یہ بھی سوچ سکتا تھا. تو اسی طرح جو آپ کے نیچے لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ جب بیٹھتے ہوں گے ان کو بھی ایک ویژن نظر آتا ہوگا کہ اچھا یار بلال بھائی اگر یہ ایفرٹ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. تو ایک لرننگ اپرچونٹی ہے ایز اے پرسنالٹی بھی اور ایز اے پلیٹ فارم بھی, ارننگ اپرچونٹی بھی ہے. ان حالات میں بھی اگر آپ لوگوں نے اپنے سسٹمز کو بچائی رکھا ہے تو میرے خیال سے فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے اس اپرچونٹی کو لوگوں کو, اور ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ اس مشکل کے بعد تو ویسے ہی اور آسانی آئے گی سب کی. بالکل ایسا ہی ہے. کسٹمرز کے لیے میں آپ سے ایک میسج چاہوں گا فیئر اینڈ ریئل کے لیے, آپ کے الفاظ میرے خیال سے سر یو گائز آر پرووائڈنگ اے ویری گڈ فیسلٹی. ٹھیک ہے, اور ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشنز رکھتے ہیں. میرے خیال سے ابھی تک میرے پاس کوئی کیس نہیں آیا آپ کے کسی کسٹمر کا کہ بھائی ہماری کوئی سلپ مس ہو گئی ہے, ہمارا کوئی فلانی چیز رہ گئی ہے, ہماری فائل نہیں بن کے آئی, ہمارا پیمنٹ پلان نہیں اپ گریڈ ہوا. تو یہی ایک چیز ہے کہ آپ نے آپریشنل فیسلٹیز دی ہوئی ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ آپ نے سارا پین ان کا اپنے سر لیا ہوا ہے. تو اس لیے میرے خیال سے آپ نے ایک اپنا نام ٹرسٹ کا بنا لی ہے اور باقی گروتھ آپ کو آگے اور کلائنٹس اور انشاءاللہ خود ہی ملتے رہیں گے. سو دس از سم تھنگ کہ جو آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی کو قائم رکھے اور کبھی ہمارے تک آپ کی کوئی کمپلینٹ نہ آئے جس طرح پہلے نہیں آئی آج تک. تو انشاءاللہ ایک کلائنٹ کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے, ایک سیف انویسٹمنٹ آپشن چاہیے ہوتی ہے, وہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں الحمدللہ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. آج کا یہ انٹرویو جو کہ حمزہ عامر ڈائریکٹر بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ تھا, امید ہے کہ آپ کی بہت ساری کیوریز کلیئر ہو گئی ہوں گی. بہرحال پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو کہ فیئر اینڈ ریئل پراپرٹیز کی جانب سے یہ پوڈ کاسٹ پیش کی جا رہی ہیں, کسی بڑی فرم کے ساتھ, کسی بڑے گروپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک انٹرویو ہوگا اور اس میں آپ دیکھیں گے کون شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. آج کے لیے تھینک یو.